अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हकायक के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। किसी ने आपके मुतालिक बताया है कि आप अकेले रहते हैं, वो लोग आपकी शराफत और नीयत की तारीफ करते हैं। मुझे आपके घर का रास्ता दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि आप हमारे ही वतन के रहने वाले हैं। एक मुसलमान किसी मुसाफिर पर अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करता, अरगानी ने कहा, और जहां एक मुसलमान खातून की इज्जत का मामला हो वहां मैं सारी रात पहरा भी दे सकता हूँ। मुसलमान एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हुआ करते। आओ अपनी बेटी को ले आओ, मेरे घर में बहुत कमरे हैं। वो दोनों उसके साथ उसी कमरे में आ गए। खातून ने दिए की रोशनी में चेहरे से नकाब हटाया तो अरगानी को धचका लगा। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी। उसके हुस्न पे कोई ऐसी कशिश थी कि अरगानी को धचका लग गया और वो हैरान होकर सुन हो गया। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, आपने अच्छा किया कि सराय में नहीं ठहरे। छुपा के रखने वाली चीज़ों को एक नहीं 7 पर्दों में छुपा के रखना चाहिए। इन्हें बिठाकर वो दौड़ता हुआ बाहर निकला और बाजार से मेहमानों के लिए खाना ले आया। लड़की ने बुर्का नुमा चादर भी उतार दी, उस कदर और सरापा उस कदर दिल नशीन था कि अरगानी उससे नजरें न हटा सका। राजमहल की नौकरानी में कई लड़कियों ने अरगानी पर डोरे डाले थे, लेकिन इसने अपने दामन को हर किसी से पाक रखा था। राजा नंदपाल की 2 राजकुमारियां उससे घोड़ा सवारी सीखने आती थी। दोनों की कोशिश ये थी कि वो खुद घोड़े पर ना बैठें, अरगानी इन्हें उठाकर घोड़े पे बिठाए। वो घोड़ा सवारी सीख चुकी तो भी कहती थी कि इन्हें मजीद घोड़ा सवारी सिखाई जाए। वो भी ताक नहीं हुई इससे। ये दोनों खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन अरगानी इनके इतने इशारों को भी यूं नज़रअंदाज कर देता था जैसे वो पागल और जाहिल हो, या इसके सीने में दिल मुर्दा हो गया हो, या दिल हो ही ना। एक बार एक राजकुमारी घोड़ा सरप दौड़ाने के बहाने उसे दरिया के किनारे जंगल में ले गई थी, और जहां जाकर अरगानी से कहा, मेरे घोड़े पर मेरे पीछे सवार हो जाओ, मुझे डर लगता है। अरगानी ने इनकार कर दिया। राजकुमारी ने पहले इल्तिजा की कि आ जाओ मेरे पीछे और मुझे अपने बाजुओं में पकड़ लो। वो ना माना तो राजकुमारी ने उसे हुक्म दिया कि मेरे पीछे बैठो। अरगानी ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। राजकुमारी गुस्से से घोड़ा वापस ले आई थी। इस मामले में वो पत्थर था, लेकिन अपने मेहमान की बेटी को देखकर इसने अपने आप में ऐसी हलचल महसूस की जिससे वो आशना नहीं था। वो इस लड़की के साथ बातें करना चाहता था। इसे अपने आप पर इतना भरोसा था कि इसकी नीयत बद नहीं हो सकती थी। फिर भी इसके दिल में ये ख्वाहिश तड़पती कि इसका मेहमान ज़रा बाहर चला जाए और वो इस लड़की के साथ बातें करें। लड़की इसे देखती थी तो इसके होंठों पर शर्मीला सा तबस्सुम आ जाता था। ये तबस्सुम अरगानी के पांव उखाड़ देता था। खाना खाने के बाद अरगानी ने मेहमानों को इनका कमरा दिखाया। लड़की इस कमरे में रह गई और लेट गई, और उसका बाप अरगानी के कमरे में आ बैठा। गपशप चली तो मुसलमान होने की वजह से सुल्तान महमूद गजनवी की फतवात की बातें होने लगी। दोनों ने खुशी का इजहार किया। मेहमान की बातों से पता चलता था कि सुल्तान महमूद का शदाई है, और वो सिर्फ ताजिर ही नहीं, इल्म व फजल में भी दस्तरस रखता है। इसने मोहम्मद बिन कासिम की भी बातें की और कहने लगा, इसका बस चले तो सारे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे। इसने इस परेशानी का भी इजहार किया कि सुल्तान महमूद के पास फौज की कमी है, और अगर तमाम राजों ने इस पर हमला कर दिया तो मुसलमानों की फौज मुकाबला नहीं कर सकेगी। अरगानी ने कहा कि मुसलमानों को अपने अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए।
لیکن مسلمان کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ مہمان نے ایسا کہا، ہم دو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس سلطان کی کیا مدد کر رہے ہیں جو کافروں کے دیس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہے، اور کفر کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں۔ میں تجارت کر رہا ہوں، تم ہندوؤں کی نوکری کر رہے ہو، ضرورت پڑی تو میں نوکری چھوڑ دوں گا، ارمغانی نے کہا۔ اس جواب پر مہمان تاجر نے کہا، نہیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کی تھی کہ دیکھوں کہ تم کیسے مسلمان ہو اور اسلام کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے مسلمان ہو۔ میں تمہارے ساتھ دل کی باتیں کر سکتا ہوں۔ تم نے نوکری چھوڑ دینے کی بات کی ہے، یہ غلط ارادہ ہے۔ تم اس نوکری کو سلطان محمود کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ تم راج محل میں کام کرتے ہو، تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ گھوڑوں کا استاد ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کی فوج کے بڑے بڑے حاکم اور محل کی شہزادیاں بھی تمہیں چاہتی ہیں۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں، یہ معلوم کرتے رہو کہ راجہ کے ارادے کیا ہیں، یہاں کی فوج کی تیاریاں دیکھتے رہو اور یہ اطلاعیں سلطان تک پہنچاتے رہو۔ ارمغانی نے پوچھا، کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ مہمان عجیب سی ہنسی ہنس کر بولا، بے شک میں تاجر ہوں، لیکن تجارت کے سلسلے میں مجھے لاہور کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اونٹوں پر سامان لاد کر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ دیکھوں کہ راجہ آنند پال کیا کر رہا ہے اور کب تک مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دراصل سلطان کو بھی وقت چاہیے، اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ ارمغانی نے کہا، تمہیں کس نے بھیجا ہے یا یہ کام اپنے جذبے کے تحت کر رہے ہو؟ میرا تعلق براہ راست سلطان محمود غزنوی سے اور اس کے سپہ سالار ابو عبداللہ التائی سے ہے۔ مہمان نے جواب دیا، یہاں مجھے کسی ایسے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے جو راج محل اور راج دربار کے اندر کے حالات جانتا ہو۔ وہ آدمی تم ہو۔ مجھے تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والے آدمی میرے اپنے ہیں، انہوں نے مجھے تمہارے پاس کچھ سوچ سمجھ کر بھیجا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مجھے سوال کا جواب نہیں دینا، مہمان نے کہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، میں صرف احتیاط کر رہا ہوں۔ سب کچھ بتا دوں گا، تم یہ بتاؤ کہ میرا ساتھ دو گے؟ اگر دھوکہ دو گے تو پچھتاؤ گے۔ ارمغانی کا سر جھک گیا۔ میرے جذبے کا اندازہ اس سے کرو کہ میں اپنی بیٹی کو سلطان محمود کی فتح کے لیے استعمال کرنے کو تیار ہوں۔ مہمان نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ایسی خوبصورت لڑکی پتھروں کے بھی دل چیر کر راز لے آئے گی، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی تباہ کاری کرنی پڑے۔ ارمغانی نے کہا، میری دو باتیں دھیان سے سنو میرے تاجر دوست، ایک یہ کہ ایک بیٹی کو اس کام میں استعمال نہ کرنا۔ مسلمان کی بیٹی میدان جنگ میں لڑ سکتی ہے اور ہماری بہنیں لڑی بھی ہیں، لیکن انہیں جاسوس بنا کر کفار کے حوالے کرنا کفر ہے، یہ گناہ کفار کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے راجہ کا نمک کھایا ہے، میں نے راجہ کی خدمت کی ہے اور راجہ نے مجھے اتنی جرت دی ہے کہ جس کا میں حقدار نہ تھا۔ ایک طرف تم اسلام اور اسلامی غیرت کی باتیں کرتے ہو، دوسری طرف تم اسلام کے دشمن کا نمک حلال کر رہے ہو۔ مہمان نے یہ بات ارمغانی کو کہی، میں نے سنا تھا کہ تم بہت جرت والے ہو اور ایمان والے ہو۔ مجھ میں دو چیزیں ہیں، ارمغانی نے کہا، جرت بھی ہے، ایمان بھی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہلاؤں گا کہ مسلم نمک حرام ہوتے ہیں۔ پھر تو مجھے لاہور سے جلدی نکل جانا چاہیے، تاجر مہمان نے کہا، ورنہ تم مجھے اور میری بیٹی کو پکڑوا دو گے۔ میرے یہاں کے آدمیوں نے مجھے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو شک اور شبہ میں پکڑ رہے ہیں۔ ارمغانی اٹھا اور طاقچے سے قرآن اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں لیا اور مہمان کے آگے کر کے کہا، اس پر ہاتھ رکھو۔ مہمان نے ہاتھ رکھا تو ارمغانی نے کہا، میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک کلام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب تم قسم کھاؤ کہ تم بیٹی کو اس کام میں استعمال نہیں کرو گے اور تم سلطان محمود کو دھوکہ نہیں دو گے۔ مہمان نے قسم کھا لی، کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر کہنے لگا، تم نے بیٹی کے متعلق قسم لے کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں۔ میں پکڑا گیا تو میری بیٹی کا انجام بہت برا ہوگا۔
کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہو؟ فی الحال اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو، میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں شاید باہر چلا جاؤں۔ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے پاس رکھنا ہی نازک ذمہ داری ہے، ارمغانی نے کہا۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتا اور میں اقرار سے بھی گھبراتا ہوں۔ مہمان تاجر اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد رک کر بولا، اگر میں اپنی بیٹی تمہیں پیش کروں تو اسی بیوی بنا لو گے؟ میں اپنے ہاتھوں شادی کرا دوں گا۔ آپ نے مجھ میں ایسی کون سی خوبی دیکھی ہے کہ اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام آدمی کے ساتھ کر رہے ہو؟ ارمغانی نے یہ باتیں اس تاجر کو کہیں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تم میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ تم جاسوس نہیں ہو، مہمان نے یہ بات ارمغانی سے کہی۔ میں اسی لیے تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم جاسوسی کر سکتے ہو یا نہیں۔ تم وفادار ملازم ہو، اس لیے میری بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ جاسوس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ میری بیٹی کے لیے دولت مندوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ پشاور میں غزنی کی فوج کے ایک نائب سالار نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میں کسی امیر کبیر کو رشتہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ شعیب ارمغانی کو اپنے کانوں میں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے حسن میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کے لیے مزید بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اگلی صبح شعیب کا مہمان یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ شام کو واپس آئے گا۔ شعیب لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس نے لڑکی کے لیے ناشتے کا انتظام کیا اور اس کے آگے ناشتہ رکھ کر اس سے نام پوچھا۔ اس نے بتایا، ظرفا۔ کیا باپ نے تمہیں بتایا ہے کہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر رہا ہے؟ شعیب ارمغانی نے پوچھا۔ لڑکی نے نگاہیں نیچے کر کے سر اتنا جھکا لیا جیسے زمین میں دھس جانا چاہتی ہو۔ مجھے جواب دو ظرفا، اس نے لڑکی کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، اگر مجھے اپنے قابل سمجھو تو بتا دو، میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ساری عمر کے لیے اپنی زنجیروں میں نہیں باندھوں گا، میں انکار کر دوں گا۔ ظرفا نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ شعیب کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پہلے اپنے ہونٹوں سے پھر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دبایا۔ تب اس کی شعیب کو نظر بھر کے دیکھا۔ شعیب کے ہاتھ گھوڑوں کے جسموں کے لمس کے عادی تھے۔ وہ گھوڑوں کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے جوان گزار رہا تھا۔ وہ اتنے نازک ہاتھوں میں اتنے نرم ملائم بالوں کے لمس سے آشنا تھا جو اس لڑکی کے تھے۔ اس نے ایسی نشیلی آنکھیں اتنی قریب سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس پر خمار طاری ہو گیا۔ شام کو ظرفا کا باپ آیا تو اس کے ساتھ دو آدمی تھے۔ انہوں نے ظرفا کی شادی شعیب کے ساتھ کرا دی۔ باپ نے ظرفا کو نقد رقم دی، کپڑے دیے اور سونے کے زیورات دیے اور اسے شام چلا گیا واپس۔ ناظرین، اس کے جانے کا اندازہ ایسا تھا جیسے شعیب کو اپنی بیٹی دینے ہی آیا تھا۔ اس رات شعیب کو کئی بار شک ہوا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ ذرا سی دیر میں ظرفا اس کے ساتھ یوں کھل گئی جیسے وہ ایک مدت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ لڑکی شعیب پر طلسم کی طرح طاری ہو گئی۔ شعیب کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی جیسے چشمے پر آ کر اسے پتہ چلا ہو کہ وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ تمہارا باپ سلطان محمود کے متعلق بہت جذباتی ہے، ارمغانی نے ظرفا سے کہا۔ تم جانتی ہو کہ اس کے ارادے کیا ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہی ارادے میرے ہیں جو میرے باپ کے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظرفا نے یہ سوال شعیب سے کہا۔ میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو جذباتی باتیں کی تھی وہ سب مجھے بتا گئے ہیں اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ تم مجھے جاسوسی کے سلسلے میں اس کی مدد پر آمادہ کرو۔ ظرفا نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ میں آپ کو اسلام کی خاطر کام کرنے کے لیے تیار کروں، کیونکہ آپ کو راجا نے ایسی جگہ دے دی ہے جہاں سے بڑے قیمتی راز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارمغانی نے کہا، کیا تم سے اسی مقصد کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم مجھے انعام کے طور پر دی گئی ہو۔ ظرفا نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، نہیں، خدا نے آپ کو مجھے انعام کے طور پر دیا ہے۔ آپ میری زندگی کے ساتھی ہی نہیں، میرے دل اور میری روح کے مالک ہیں۔ میں نے آپ کو کل ہی دیکھا ہے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں۔ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، میرا ہر راز آپ کا ہے۔ آپ کسی وہم میں مبتلا نہ ہوں،
ہم باپ بیٹی اسلام کی شمع کے پروانے ہیں۔ میرے والد پر یہ جنون طاری ہے کہ سارے ہند میں اسلام پھیلانا ہے۔ وہ جس مسلمان سے ملتے ہیں اس سے پہلی بات یہ پوچھتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کی فتح کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں جاتے ہیں تو سلطان محمود کی فتح اور ہندوؤں کی شکست کے لیے دعائیں کرتے اور کراتے ہیں۔ وہ مجھے تیغ زنی، گھوڑا سواری اور تیر اندازی کے بہت مشق کرا چکے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے میں تمہاری شادی نہ کرا سکوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اسلام اور سلطان محمود کے نام پر قربان ہوگی۔ ارمغانی نے محسوس کیا کہ لڑکی کے خیالات اپنے باپ جیسے ہیں اور اس میں باپ والا جوش و خروش ہے۔ ارمغانی نے پوچھا، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ میں غزنی والوں کا جاسوس ہوں؟ ظرفا نے اپنے ایک اور بازو اس کی گردن پر لپیٹ کر اس کے اتنا قریب ہو گئی کہ دونوں کے گال چھونے لگے۔ مجھے معلوم نہیں کہ والد کو آپ کے متعلق کس نے بتایا، ظرفا نے جواب دیا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس آدمی کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ ظرفا نے منہ اس کے اور قریب کر کے رازداری سے کہا، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ سلطان محمود کے خفیہ آدمی نہیں تو مجھے مایوسی ہوئی ہے، پھر تمہارے دل سے میری محبت نکل جائے گی۔ ظرفا نے جواب دیا، محبت تو روح میں اتر گئی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غزنی کی فوج کی اتنی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اگر سارے ہند میں نہیں تو آدھے ملک میں قابض ہو جائیں اور یہاں کا بچہ بچہ مسلمان ہو۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ صرف جاسوسی سے ہی غزنی والوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ شعیب ارمغانی نے پوچھا، اور بھی کئی طریقے ہوں گے۔ میرے والد صرف جاسوسی کی باتیں کرتے ہیں، ظرفا نے کہا، ایک عورت یہی کام کر سکتی ہے، لیکن میرے والد مجھے بتا گئے ہیں کہ تم نے ان سے قرآن پر قسم لی ہے کہ وہ مجھے اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ میں ایسا کام نہیں کروں گی جس میں میری عصمت کو خطرہ ہو، لیکن میں یہ صرف بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کو میرے والد بتا گئے ہیں، یہ میری روح کی آرزو ہے۔ شعیب ارمغانی نے اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ اس رات کے بعد شعیب ارمغانی کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کام سے وقت نکال کر گھر چلا جاتا اور ظرفا کے ساتھ چند منٹ گزار کر واپس چلا جاتا۔ ظرفا اس کی بیوی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اسے اس طرح دیکھنے لگتا جیسے اسے اس سے کوئی چھین کر لے جائے گا۔ ظرفا اس کی محبت کا جواب دیوانہ محبت سے دیتی، لیکن وہ ہر رات اسے اکساتی کہ وہ ہند میں اسلام کی فتح کے لیے کچھ کرے۔ اس معاملے میں بھی وہ اتنی ہی جذباتی تھی جتنا ارمغانی کی محبت میں دیوانی۔ ناظرین، آگے کیا ہوگا؟ کیا کھیل پکائیں گے یہ باپ بیٹی مل کر ظرفا کے شوہر شعیب ارمغانی کے ساتھ، جو کہ مہاراجوں کی محل میں گھوڑوں کی کام کرتا ہے، گھوڑوں کی مرائی کرتا ہے، گھوڑوں کی ستھرائی کرتا ہے، گھوڑوں کو لوگوں کو تربیت دیتا ہے، گھوڑا سواری کی، شاہ سواری کی۔ آگے کیا ہوگا یہ سب کچھ جاننے کے لیے میری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا۔ مجھے دعاؤں میں یاد